मैं खानदान का सबसे काबिल और खूबसूरत लड़का था। पैसों की फरावानी थी, लेकिन उसके बावजूद कोई मुझे लड़की देने पर तैयार न होता। एक दिन अम्मा से कहा कि इस बार रिश्ता लेने मैं भी साथ जाऊंगा, तो उनका रंग उड़ गया। मैं गया तो रिश्ता वालों ने फौरन हामी भर ली, लेकिन अगले दिन उन्होंने बिना कोई वजह बताए इनकार करके मुझे हैरत में डाल दिया। अभी मैं इसी कश्मकश का शिकार था जब मोबाइल की घंटी बजने पर उठाकर चेक किया तो अनजान नंबर से वीडियो भेजी गई थी। जैसे ही मैंने वो वीडियो प्ले की, पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इसमें तो मैंने जैसे ही उसका घूंघट उठाया तो उसकी सांवली रंगत देखकर मैं दंग रह गया। इतने इंतज़ार के बाद ये फल मिला था। मुझे मुसर्रत की रंगत देखकर मेरा दिल एकदम बुझ सा गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे नसीब में मुसर्रत की सांवली रंगत फैल गई है और उसके रंग की तरह मेरा मुकद्दर भी स्याह हो गया है। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हो गए हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है। मैं मुसर्रत की आवाज़ पर चौंका था। उसकी आवाज़ तो बहुत खूबसूरत थी। मैंने फिर से इसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें भी नीली रंग की थीं, जिसमें अजीब सा खौफ था कि बेसाख्ता मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। शायद वो मेरी उतरी सूरत देखकर डर गई थी। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? मुसर्रत की बात पर मेरा रंग अब हकीकतन उड़ गया था, क्योंकि झूठ बोलने की आदत नहीं थी मुझे और सच कहने का हौसला नहीं था मुझ में, इसलिए मैं खामोश होकर कमरे से बाहर निकल गया। वो रात मैंने सिर्फ मुसर्रत की रंगत पे तबसरे करते हुए गुजार दी थी। आखिर क्या वजह थी जो अम्मा ने मुझे एक सांवली रंगत की लड़की के साथ ब्याह दिया था? मैं अपनी अना में ये भूल रहा था कि मुझे भी उसी खुदा ने बनाया है जिसने मुसर्रत को तख्लीक किया। मैं उसकी तख्लीक में से नुक्स निकाल रहा था। तभी कई दिन गुजर गए और फिर एक दिन मैं जैसे ही कमरे में गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मुसर्रत अपने हाथों को हसद इंसान को निकल जाता है, ये सिर्फ किताबों में पढ़ा था। और हसद करने वाले सिर्फ अपने होते हैं, ऐसा बस सुना था, मगर यकीन कभी नहीं आया था, क्योंकि मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था। मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहा था। इंसान अपनी सोच खुद बनाता है, ऐसा मेरा मानना था, और मैंने अपनी सोच के मुताबिक अपनी किस्मत बनाई भी थी। अच्छी पढ़ाई की, खुद को हमेशा फिट रखा। हर कोई मेरे गुण गाता था, क्योंकि मैं ख़ानदान में सबसे काबिल और पढ़ा लिखा लड़का था। मगर हैरत की बात तो ये थी कि इतनी अच्छी तालीम होने के बावजूद और बला का हुस्न होने के बाद भी मैं 40 का हो गया था, मगर अभी तक कंवारा था। अब तो मेरे साथी, जो कभी मेरे साथ अपना मुस्तकबिल बनाने के साथ साथ शादी भी कर चुके थे, अब 2-3 बच्चों के बाप थे, और मैं अभी भी ऐसी लड़की की तलाश में था जो मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर चलती। मगर ना जाने किस्मत वाकई मुझसे खफा हो चुकी थी। शायद यही वजह थी जो हर दूसरे दिन रिश्ता आने के बावजूद बगैर किसी वजह से इनकार हो जाता था। ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। जिसने हमेशा अपने ख़ानदान में सिर्फ अरूज देखा था, उसे हर कोई इनकार कर जाता। ये बात कुछ हजम नहीं होती थी। अब तो मैं हिम्मत हारने लगा था। मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, मगर अम्मा और बहनों के इसरार पर मैं हमेशा एक नए रिश्ते के लिए तैयार हो जाता। अम्मा हमेशा मुझे हौसला देती और कहते हैं कि मेरे बेटे के नसीब में कोई हूर परी है जो इतना वक्त लग रहा है, लेकिन तुम देखना, जिस रोज़ वो तुम्हें मिलेगी तुम्हारी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। मैं चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट सजा लेता, मगर अम्मा
کی آس اور امید کو نہ توڑتا۔ بھائی، اماں کہہ رہی ہیں کہ تیار ہو جائیں، ایک رشتے والے آ رہے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ اب تو میں تنگ آ چکا تھا، مگر مجبور تھا کہ بہن اور اماں کے کہنے پر میں پھر سے تیار ہو کر مہمانوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ کوئی بڑی حیرت کی بات نہیں تھی، یہ انہوں نے مجھے دیکھ کر پسند کر لیا، کیونکہ ہمیشہ ایسے ہی تو ہوتا آیا تھا۔ مہمان آتے، مجھے دیکھتے، پسند کرتے، اور گھر جا کر جب اپنی بیٹی دکھانے کی باری آتی تو صاف انکار کر دیتے۔ کوئی بھی مجھے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ میں بھی یہ بات نہیں جان سکا تھا، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک روز میری خالہ گھر پر آئی اور آ کر مجھے الگ کمرے میں لے گئی۔ عدنان، میری بات سنو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ شاید تم حقیقت قبول نہ کر سکو، مگر سچ یہی ہے۔ تمہیں اپنا دل بڑا کرنا ہوگا اس حقیقت کو جاننے کے لیے۔ تمہاری اماں، ارے بطول بہن، تم کب آئی؟ ابھی میری خالہ بات کر ہی رہی تھی جب میری اماں کمرے میں داخل ہوئی۔ میری خالہ کا میری اماں کی طرف دیکھ کر چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ میری خالہ کبھی کبھار ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ میری پہلی اماں کی بہن تھی۔ میری دوسری اماں نے بھی کبھی ان کی خاطرداری میں کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی جو خالہ ہمارے گھر آتی ہی نہیں تھی۔ میں 10 سال کا تھا جب میری سگی اماں مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ اماں اور ابا نے مجھے ہاسٹل میں داخل کروایا ہوا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ میں اچھا پڑھ لکھ جاؤں گا اگر میں گھر سے اور اپنے ماں باپ سے دور رہوں گا تو مجھ میں قابلیت آئے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اور پھر ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ میری اماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی میں نہیں جانتا تھا، میں تو بس اتنا جانتا تھا کہ میں نے چند ہی پل میں اپنی ساری دنیا اجاڑ دی۔ مگر کچھ ہی مہینے گزرے تھے جب میرے ابا میری اماں کی کزن کے ساتھ نکاح کر کے انہیں گھر لے آئے۔ انہوں نے اتنا ہی مجھے بے حد پیار دیا کہ میں ان سے مانوس ہو گیا۔ وہ مجھے اپنے گھر واپس لے اور ابا سے کہا کرتی کہ میں اس کا خود خیال رکھوں گی، ہاسٹل میں رہ رہ کر یہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے، اور جن بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ گھر پر رہ کے بھی پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اماں میری بہت طرفداری کرتی، کئی مرتبہ ابا سے بچایا کرتی تھی۔ میں اب اماں کا بہت لاڈلا ہو گیا تھا، وہ کہیں سے سوتیلی ماں نہیں لگتی تھی۔ مگر میری سگی خالہ نہ جانے کیوں ان سے اتنی نفرت کرتی تھی، میں کبھی جان نہیں پایا، اور جب کبھی خالہ سے پوچھتا تو وہ خاموش رہ جاتی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خالہ ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتی ہیں، جبکہ اماں خالہ کی بہت عزت کیا کرتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ آج پھر ایک رشتہ گھر پر آیا۔ میں بہت اداس تھا اور مایوس بھی ہو چکا تھا۔ کچھ عمر بھی بڑھتی جا رہی تھی اور کچھ شادی کے نام پہ دلچسپی بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں باغی سا ہونے لگا تھا جب اماں نے آ کر بتایا کہ لڑکی بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی ہے، اور جو سب سے دلچسپی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ لڑکی کم عمر تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، کیا آپ نے ان کو پہلے میری تصویر دکھائی ہے؟ کیا میں ان کو پسند ہوں؟ اماں میرے صدقے واری جانے لگیں اور کہنے لگیں، میرا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے، یہ لوگوں کی ہی نظریں ہیں جو خراب ہیں، جو میرے بیٹے کو پسند نہیں کرتی۔ مگر میں اماں کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ میں لوگوں کو پسند نہ ہوں۔ ہمیشہ جو آتا مجھے پسند کر کے جاتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میری شکل و صورت یا پڑھائی کو رد کیا گیا ہو۔ مگر ایک بات کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ گھر جا کر ایسا کیا ہو جاتا ہے جو شادی کو ہاں ہونے کے باوجود انکار ہو جاتا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، اس بار میں خود رشتہ دیکھوں گا۔
اگر مجھے لڑکی پسند آئی تو پھر میں اس رشتے کے لیے حامی بھروں گا اور رشتہ دیکھ لیں، آپ کے ساتھ ان کے گھر جاؤں گا۔ ایک دم حیران ہوئی اور کہنے لگی، یہ مناسب نہیں لگتا، اب ہر کوئی تو اپنی بیٹی کو تمہارے سامنے نہیں کرے گا، مگر میں اس مرتبہ باضد تھا اور اماں کو میری ماننی ہی پڑی۔ مگر نہ جانے کیوں اماں کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا اماں، اتنا پریشان کیوں ہو گئی میری بات پر؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے، اماں نے ایک دم گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں، جیسے آپ کی کوئی چوری پکڑی جانے لگی ہو؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لگتا ہے تمہاری خالہ پھر تمہارا دماغ خراب کر گئی ہے۔ اور میں حیرانگی سے اماں کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں نے تو یہ بات سرسری سی کی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے اماں، اور خالہ مجھے بھلا کیوں آپ کے خلاف بھڑکانے لگیں؟ لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی کہ آج سے پہلے تو کبھی اماں نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی، مگر میں خاموش ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ہی سمجھنے میں کچھ غلطی لگ رہی ہو، لیکن نہ جانے کیوں میرا دماغ الجھا سا تھا۔ میں خاندان کا سب سے قابل اور خوبصورت لڑکا تھا، پیسوں کی فراوانی تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی مجھے لڑکی دینے پر تیار نہ ہوتا۔ ایک دن اماں سے کہا کہ اس بار رشتہ لینے میں بھی ساتھ جاؤں گا، تو ان کا رنگ اڑ گیا۔ میں گیا تو رشتہ والوں نے فوراً حامی بھر لی۔ میں اس بات پر پرسکون تھا کہ کم از کم انہوں نے مجھے سامنے سے دیکھ لیا، اب کوئی بات باقی نہیں رہے گی۔ مگر نہ جانے کیوں اماں کو ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ اماں کیا بات ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اب اتنا بے چین کیوں لگ رہی ہیں؟ کیا آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں؟ کیا آپ کو لڑکی پسند نہیں آئی؟ میں یہ باتیں اماں سے جاننا چاہتا تھا، جبکہ میں خود جانتا تھا کہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ اماں کا انکار بالکل بھی جائز نہیں تھا، مگر اماں کے خیالات جاننا چاہتا تھا۔ اماں کہنے لگی، نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے لڑکی پسند ہے، لڑکی خوبصورت تھی، اتنی ہے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں چاہتا تھا کہ میں گھر جاتے ہی سب سے پہلے یہ خبر خالہ کو سناؤں، جو بھی تھا وہ مجھ سے تو کم از کم یہ خبر سن کر خوش ہو جاتی۔ ہم نے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر لی، کیونکہ ہم لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ چکے تھے۔ ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے سے کوئی مسائل نہیں تھے اور نہ ہی گھر والوں کو۔ پھر نیک کام میں دیری کیسی تھی؟ مگر جیسے جیسے بات چیت آگے بڑھتی جا رہی تھی، اماں کسی نہ کسی بہانے سے بات کو ختم کر دینا چاہ رہی تھی۔ کبھی کہتی کہ ہم آپ کو گھر جا کر بتائیں گے، کبھی کہتی کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، تو کبھی ہنسی مذاق میں یہ کہہ دیتی کہ ہم اپنا بیٹا اتنی جلدی بیانہ نہیں چاہتے، کچھ وقت تو لیں گے، پھر تیاریاں بھی تو کرنی ہیں۔ مگر میں ہر بات پر اماں کو ٹوک دیتا اور کہتا کہ اماں یہ معاملات اتنے بڑے نہیں ہیں، میں مزید دیر نہیں کر سکتا۔ میں اماں کو کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کر چکا تھا۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ ذرا ایک طرف آنا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کون سی بات ہے جو ابھی کرنی ضروری ہے۔ میں اماں کے ساتھ ایک طرف ہوا تو اماں کہنے لگی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے کہ ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اگلوں کو کچھ وقت دو سوچنے سمجھنے کے لیے، پھر ہی شادی کا فیصلہ ہوگا۔ اور پھر اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ لڑکی والوں کو وقت چاہیے ہوتا ہے، سامان بنانا ہوتا ہے، بچی کو خواہشات پر اس کے لیے خریداری کرنی ہوتی ہے، 100 کام ہوتے ہیں بیٹیوں والوں کو۔ تمہیں تو بس شادی کرنی ہے نا، تمہیں ان چیزوں کا نہیں معلوم، یہ بڑوں کے معاملات ہیں، بڑوں پر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ مگر میں باضد تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں کچھ نہیں جانتا،
بس آج تاریخ پکی ہونی چاہیے۔ اماں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، مگر انہیں میری ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ انہوں نے لڑکی والوں سے بات کی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے پہلی مرتبہ میں ہی حامی بھر دی، کیونکہ وہ لوگ پیسے کے معاملے میں ہم سے زیادہ امیر تھے۔ میں بہت خوش تھا اور پرسکون بھی۔ گھر آیا تو آتے ہی خالہ کو فون کیا اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ تمہاری اماں کو واقعی یہ رشتہ پسند ہے۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکل آیا کہ اماں تو اس رشتے کو بھی مزید انتظار کروانا چاہتی ہیں۔ وہ تو میری ہی ضد تھی جس کے آگے انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ تبھی میری خالہ اونچی اونچی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں جانتی تھی کہ تمہاری اماں ایک دم سے کیسے رشتے پر راضی ہو گئی، لیکن خیر، تمہیں بہت مبارک ہو، خدا اس کو توڑ پہنچائے۔ خالہ کے الفاظ اور ان کا لہجہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ان کے لہجے میں ایک طنز تھا جو میں سمجھ نہیں سکا۔ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ میں نے خالہ سے کہا کہ آپ مجھے طنز کر رہی ہیں۔ تب ہی وہ کہنے لگی کہ نہیں، بس تم کچھ دیر انتظار کرو، پھر دیکھنا حقیقت خود تمہارے سامنے ہوگی۔ شاید ابھی تمہاری آزمائش اور باقی ہے۔ میں کافی پریشان ہو گیا اور خالہ سے کہا کہ آپ کھل کے بات کیوں نہیں کر رہی؟ کہنے لگی، اگر کھل کے بات کروں گی تو تمہیں یقین نہیں آئے گا، اسی لیے تمہیں وقت پر چھوڑ رہی ہوں۔ تم میری بہن کی آخری نشانی ہو، بھلا تمہارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ لیکن ابھی تمہارا دماغ تمہاری ماں کے ہاتھوں میں ہے۔ میں تمہیں کچھ بھی بتاؤں گی یا سمجھاؤں گی تو تمہیں ایسے ہی لگے گا کہ میں تمہاری اماں کے خلاف ہوں، مگر حقیقت بہت بھیانک ہے۔ شاید تم اس چیز کو کبھی قبول ہی نہیں کر پاؤ گے۔ تمہارے ذہن کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتی اور نہ ہی تمہیں کوئی اذیت دینا چاہتی ہوں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر خالہ نے دوسری طرف فون بند کر دیا اور میں موبائل کو خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو خالہ مجھے بتانا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیا مجبوری تھی جو مجھے بتا نہیں پا رہی تھی۔ میں اپنے ہی سوچوں میں گم تھا۔ جب میری اماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں ایک دم گڑبڑا گیا۔ اماں کہنے لگی، کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ کیا رشتے سے انکار ہو گیا ہے؟ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اماں کی طرف دیکھا۔ آخر اماں نے یہ سوال مجھ سے کیوں کیا؟ اماں کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی، مگر میں خاموش رہا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دماغ بالکل الجھ چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پہیلی ہے جو میری زندگی بن چکی ہے اور اس پہیلی کو حل کرنا ہی میرا اصل مقصد ہے، یا شاید ابھی تک میں زندہ ہی اس پہیلی کو حل کرنے کے لیے ہوں۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو اماں بہنوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ میں اماں کے پاس گیا، وہ ایک دم خاموش ہو گئیں۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ تبھی میری نظر بہنوں پر پڑی جو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے اشاروں کے ذریعے باتیں کر رہی تھی، مگر میں نے نظر انداز کر دیا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اماں نے اپنا گلا صاف کیا اور کہنے لگی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور انہیں بات کرنے کی اجازت دی۔ اماں کہنے لگی کہ رشتے والوں نے انکار کر دیا ہے۔ تبھی میرا نوالا میرے حلق میں اٹک گیا اور میں زور زور سے کھانسنے لگا۔ بہن نے جلدی سے پانی کا گلاس پکڑایا تو مجھے کچھ ہوش آیا۔ میں بے یقینی سے اماں کی طرف دیکھ رہا تھا جو پرسکون تھی۔ ان کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ ہی کوئی فکر تھی۔ میں نے آنکھوں کو زور سے بند کیا اور کہا، اب انہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس رشتے سے کیوں انکار ہو گیا؟ کل تک تو سب ہی راضی تھے۔ میں نے اماں کو کچھ مشکوک نظروں سے دیکھا تو اماں ایک دم گڑبڑا گئی اور کہنے لگی، میں کیا جانا، انہوں نے
कोई वजह नहीं बताई, बस कहने लगे कि हमें ये रिश्ता नहीं करना। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी कि इन्हें कुछ वक्त दे दो, मगर तुमने मेरी नहीं सुनी। बेटियों वालों को वक्त ज़्यादा चाहिए होता है, मगर मैं जानता था कि ये बात नहीं है। आखिर क्या वजह थी जो रिश्ते से इनकार हुआ? मैं वजह जानना चाहता था। कल तक तो अभी सब कुछ ठीक था, लेकिन अगले दिन उन्होंने बिना कोई वजह बताए इनकार करके मुझे हैरत में डाल दिया। अभी मैं इसी कश्मकश का शिकार था जब मोबाइल की घंटी बजने पर उठाकर चेक किया तो अनजान नंबर से वीडियो भेजी गई थी। मैंने इस वीडियो को नज़रअंदाज किया और फिर उठकर कमरे में चला गया। सर में शदीद टीसें उठ रही थीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या वजह हो सकती है इस रिश्ते से इनकार की। तभी मोबाइल की दोबारा घंटी बजी। मैं बेजारियत से मोबाइल को देखने लगा तो वहाँ एक और वीडियो भेजी गई थी। जैसे ही मैंने वो वीडियो प्ले की, पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इसमें तो मेरी तस्वीर के साथ नाजेबा हरकत करते हुए वीडियो बनाई गई थी, जिसमें लड़के के चेहरे पर मेरी तस्वीर भी और लड़की ना जाने कौन थी। ये तो मैं जानता था कि सोशल मीडिया ने बहुत तरक्की कर ली है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर आने वाले जाने माने लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की गैर मुनासिब वीडियोस बनाते हैं, मगर किसी को मुझसे क्या मसला था? मैं तो किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं था। मैं एकदम परेशान हो गया। मैंने जल्दी से लड़की वालों को फ़ोन किया और पहले ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। मैंने दो टोक अल्फाज में लड़की के बाप से बात की और उसे कहा कि आपने इस रिश्ते से इनकार क्यों किया। तभी वो बोले कि हमने तुम्हारी वीडियो देखी है। इस तरह की वीडियो के देखने के बाद मैं तुम्हें अपनी बेटी किस तरह दे दूं? मगर मैं एकदम तड़प उठा और कहा कि ये वीडियो में जो लड़का है वो मैं नहीं हूँ। मेरे तो सिर्फ चेहरे का इस्तेमाल किया गया है। मैं नहीं जानता कि कौन मेरे सारी खेल खेल रहा है। अब मेरा यकीन करें, मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ। मगर दूसरी तरफ कोई जवाब ना आया और फ़ोन बंद कर दिया गया। अब मैं समझ चुका था कि हर तरफ से रिश्ते से इनकार क्यों हो जाता था। मैं अम्मा को ये बात बताने जाने वाला था जब अचानक खाला का फ़ोन आ गया। क्या हुआ? रिश्ते से इनकार हो गया? मैं तो जानती थी कि ये सब कुछ होगा और यकीनन कहीं ना कहीं तो मैं वजह भी मालूम हो चुकी होगी, मगर मैं हैरान था कि खाला को किस तरह मालूम कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। क्या खाला ये सब कुछ करवा रही है? मेरा शक सीधा खाला पर गया था, मगर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी, जबकि मैं जानता था कि खाला मेरे साथ बहुत मोहब्बत करती हैं। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो चुका था। मैं गहरी कश्मकश में था। ज़िंदगी से अब तो नफ़रत होने लगी थी। मैं एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहता था, मगर मेरे नसीब में तो जैसे सुकून लिखा ही नहीं था। जब से होश संभाला था, कोई ना कोई हलचल मची हुई थी। मैं जब से होश में आया था, अपनी ज़िंदगी कुछ अजीब सी महसूस होती थी। मुझे अब पता लगाना था कि आखिर कौन है जो मेरे किरदार के पीछे पड़ा है। कौन है जो चाहता है कि मुझे कभी इज्जत ना मिले, मेरा कभी घर ना बसे। क्या किसी को मालो दौलत से हो सकती है? ये मेरी पढ़ाई, मेरी खूबसूरती से भला किसी गैर को मुझसे क्या लेना देना? यकीनन ये अपने ही थे जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल किया हुआ था। मुझे अब अपनी खाला से नफ़रत होने लगी थी। शायद उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं उनकी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया था। शायद यही वजह थी कि अब इस बात का बदला ले रही थी। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि खाला की पहुंच ऐसे कामों तक कैसे जा सकती है। कौन था जो उनका साथ दे रहा था? मैं ये सब कुछ अम्मा को बताना चाह रहा था। मैं अम्मा के पास गया और तो मैं सब हकीकत बता दी। अम्मा हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, तो मैं कैसे मालूम हुआ कि ये सब तुम्हारी खाला ने किया है? मैंने अम्मा से कहा,
کہ اماں جیسے ہی رشتے والوں نے انکار کیا ساتھ ہی خالہ کا فون آ گیا۔ اس بات سے کیا مطلب نکلتا ہے اور انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور وجہ کیا ہے؟ یہ سب کو امام علی بات نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑا راز چھپا ہے اور وہ راز میں پتہ کروا کر رہوں گا۔ تم ان باتوں کو نظر انداز کر دو، تم دیکھنا ایک دن سب حقیقت ہمارے سامنے خود آ جائے گی۔ یہ بات تو خالہ بھی کہتی ہیں، اب میں کس کی بات پر یقین کروں؟ میں سب کچھ نظر انداز کر کے کمرے میں چلا گیا۔ تبھی مجھے اپنے ایک دوست کا خیال آیا جو ان کاموں میں ملوث تھا۔ میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور اسے کہا کہ مجھے جاننا ہے کہ یہ سب کام کیسے ہوتا ہے۔ تبھی میرے دوست نے بتایا کہ اس کام میں بہت پیسے لگتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے، یہ چند ہزار کی بات نہیں ہے۔ میں یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ خالہ اتنی امیر نہیں تھی، پھر بھلا کیسے وہ یہ سب کام کروا رہی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے تھے اور پھر ایک روز اماں میرے پاس مسکراتی ہوئی آئیں، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ اس دوران میں وقفے وقفے سے خالہ پہ نظر رکھے ہوئے تھا، مگر ان کی حرکات میں مجھے ایسی کوئی سرگرمی نظر نہیں آئی جو اس بات کا ثبوت ہو کہ میرے ساتھ برا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خالہ ہی ہیں۔ مگر ابھی تک کسی قسم کا کوئی ایسا ثبوت میرے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اماں یہ مٹھائی کس خوشی میں نے اماں سے سوال کیا تھا۔ تبھی اماں کہنے لگیں کہ یہ تمہاری بات پکی ہونے کی خوشی میں ہے۔ میں نے حیرانگی اور بے یقینی سے اماں کی طرف دیکھا۔ کس لڑکی سے میری بات پکی کی ہے آپ نے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تو اماں کہنے لگیں، میری ایک سہیلی تھی بہت پرانی، اس سے ملاقات ہوئی تو باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ اس کی بیٹی ہے، کنواری ہے۔ میں نے اسی وقت تمہارا ذکر کیا تو وہ جھٹ سے مان گئی اور کہنے لگی کہ تمہارا بیٹا ہے تو یقیناً بہت اچھا ہوگا۔ اور پھر اس نے تھرڈ سے اپنی بیٹی دکھائی، اس کی بیٹی بھی بہت خوبصورت تھی، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اسے ہاں کر دی۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں میرے اس فیصلے سے کوئی قباحت نہیں ہوگی، لیکن اماں ایک بار آپ مجھے لڑکی تو دکھا دیتی ہیں، کیا پتہ وہ مجھے اچھی لگے بھی یا نہیں۔ میں اپنی زندگی ایک اچھی لڑکی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، نہ کہ کسی کی گاڑی لڑکی کے ساتھ۔ بیٹا میری بات کا یقین کرو، وہ تمہارے ساتھ بہت جچے اور پھر دیکھنا تم دونوں میں سلوک بھی بہت ہوگا جیسے میرے اور تمہارے ابا کے درمیان ہے۔ اس گھر کو وہ جنت بنا دے گی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ میرے دماغ میں ایک بات آئی جو میں نے اماں سے کہہ دی، اماں کیا انہیں میری ویڈیو سے کوئی مسئلہ نہیں؟ تبھی اماں مسکرانے لگی اور کہنے لگی، اسے بھلا کیا مسئلہ ہوگا؟ میں نے جب بتایا کہ تم میرے بیٹے کو، تو وہ کہنے لگی کہ یقیناً تمہارے بیٹے کے ساتھ کوئی سازش رچائی جا رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں بالکل، تم نے ٹھیک سوچا، ایسا ہی ہوگا۔ میرا بیٹا بالکل بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری اگر آج سگی ماں زندہ ہوتی تو شاید وہ بھی میرے لیے اتنا نہ کرتی جتنا میری سوتیلی ماں میرے لیے کر رہی تھی، اور میری خالہ جو میری سگی ماں کی بہن تھی وہیں میرے مستقبل کو تباہ و برباد کرنے پر تلی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی اس لڑکی سے ہو گئی جس کو میں جانتا تک نہیں تھا، جس کو میں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ میں وہ لڑکا جو ہر چیز اپنی پسند سے لیتا تھا، جو چیز پسند آ جاتی اس پہ صرف اپنا حق سمجھتا تھا، آج بغیر اپنے جیون ساتھی کو دیکھے اسے اپنا چکا تھا۔ نکاح ہوا تو ایک عجیب سا احساس میرے دل میں آیا، میری بیوی ہوگی، میں اس کے ساتھ اپنی دنیا کی تمام پریشانیاں شیئر کیا کروں گا، اس کو اپنا دوست بنا کر رکھوں گا، اس کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، اس کا ایک اعتبار کبھی نہیں توڑوں گا۔ یہ سب وہ تانے بانے تھے جو میں اپنے دماغ میں بن رہا تھا۔ تبھی دلہن آ گئی۔ دلہن آ گئی کا شور اٹھا تو بے ساختہ نظریں سامنے سے آتی ہوئی خوبصورت سے لباس میں سجی لڑکی پر پڑی، مگر یہ کیا، اس نے پرانے زمانے کی طرح اپنے چہرے پر پردہ اوڑھ رکھا تھا۔ اماں جو میرے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی،
میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا کہ اماں، اس نے اپنے چہرے پر پردہ کیوں کیا ہوا ہے؟ دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ آخر کیوں آج کے دور میں تو لڑکیاں ایسا نہیں کرتی؟ کیا اس کو اس چیز کا کوئی شوق نہیں تھا؟ بہت سے سوالات میرے دماغ میں جنم لے رہے تھے۔ تب ہی مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب وہ میرے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہوش تو اس وقت آیا جب اماں نے مجھے ہلایا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا اور اماں کی طرف دیکھنے لگا۔ دماغ بالکل بھی حاضر نہیں تھا۔ ادھر ادھر کے خیالات میرے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ کب رسم ہوئی اور کب ہماری رخصتی کا وقت ہو گیا، مجھے معلوم ہی نہ ہوا۔ چلو بیٹا، دلہن کو گاڑی میں بٹھاؤ، ہم دوسری گاڑی میں آتے ہیں۔ اماں کی بات پر پھر سے میں ہوش کی دنیا میں آیا تھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کو کہا۔ میں اس کے ہاتھوں پاؤں کو دیکھ رہا تھا جن کا رنگ سیاہ تھا۔ میری آنکھیں کچھ دیر کے لیے ان ہاتھوں پاؤں پہ ہی ٹکی رہ گئیں، لیکن ان پر بہت گاڑھی مہندی رچی ہوئی تھی، تو سوچا کہ شاید مہندی کی وجہ سے ہاتھوں کا رنگ اتنا خراب لگ رہا ہے۔ گھر پہنچا اور جیسے ہی میں نے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کا رنگ بالکل سیاہ تھا۔ اماں نے اس کو میرے لیے چنا ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے سانس بھی نہ لے سکا اور پھر اسے کمرے میں تنہا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ میں مسرت کو وقت نہ دیتا تھا۔ وہ کوئی بات کہتی تو اسے بے رخی سے جواب دیتا۔ وہ کئی مرتبہ مجھ سے اس بات کا شکوہ کر چکی تھی، مگر میں اس کی کسی بات پر دھیان نہیں دیتا تھا۔ ہر وقت اپنے کاموں میں الجھا رہتا یا گلیوں میں آوارہ گردی کرتا رہتا۔ شادی کے بعد تو میری زندگی جیسے جہنم ہی بن گئی تھی۔ اکثر میری خالہ مجھ سے ملنا چاہتی، مگر میں انہیں صاف انکار کر دیتا اور کہتا کہ میں اپنے دشمنوں سے ملنا مناسب نہیں سمجھتا۔ خالہ میری بات پر ہمیشہ ہنستی اور کہتی کہ ایک روز ایسا آئے گا جب تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ تمہیں پتہ چلے گا کہ جس وقت سانپ کو ہمیشہ تم پالتے رہے، وہیں تمہاری آستین کا سانپ نکلا۔ خالہ کا اشارہ کس طرف کا میں نہیں جانتا تھا۔ شادی کے روز کے بعد سے میں نے اماں سے بھی بات چیت کم کر دی تھی۔ میں ان سے کیا بات کروں گا؟ شاید انہوں نے میرے لیے بہتر ہی سوچا تھا، مگر مجھے وہ لڑکی بالکل پسند نہیں تھی۔ اپنے جیون ساتھی کے روپ میں تو بالکل نہیں، مگر شاید میں خدا کی کچھ زیادہ ہی ناشکری کر رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک وفادار بیوی دی تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک روز میں گھر میں داخل ہوا، تب وہاں ہر طرف سناٹا تھا۔ اماں اور بہنیں نہ جانے کہاں گئی تھیں۔ تبھی میں کمرے میں گیا تو میری بیوی سامنے کھڑی اپنے ہاتھوں کو کریم سے مل رہی تھی۔ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ میری بیوی مجھے خوبصورت دکھانے کے لیے یہ ہتھ کنڈے آزمانے لگ گئی ہے۔ کیا میں نے اس کا اتنا ہی دل دکھایا؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس وقت تم کیا کر رہی ہو؟ تو جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا، میں اس کی آنکھوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ لال انگارہ ہو گئی تھی۔ شاید وہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ یہ سب تم کیا کر رہے ہو اور یہ سب تمہیں کس نے کرنے کو کہا؟ وہ اماں نے کہا کہ اگر مجھے اس گھر میں رہنا ہے تو مجھے اپنا رنگ گورا کرنا ہوگا۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی یہ ایسا تو نہیں؟ اماں نے کہا، جی میں اتنا جھوٹ کیوں بول رہی ہوں گی؟ لیکن اماں نے ایسا کیوں کہا جبکہ وہ خود تمہیں پسند کر کے لے کر آئی تھی؟ میری بات پہ وہ اور پریشان ہو گئی اور جلدی سے دروازے کے باہر دیکھنے لگی۔ وہاں پر کسی کو نہ پا کر اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی، خدا را، میں آپ کی بیوی ہوں، میری عزت بچائی ہے، میری عزت خطرے میں ہے۔ میں نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟
तभी वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, आपकी अम्मा एक नागिन है, वो हम सबको डस लेगी। उसने मेरी शादी आपसे इसलिए करवाई है ताकि वो आपकी सारी जायदाद अपने नाम करवा सके और मुझसे गलत काम करवा के वो पैसे कमा सके। जैसे वो आपकी अभी उसके अल्फाज इतने ही उसके मुंह में देखे, झटके से दरवाज़ा खुला, अम्मा कमरे में दाखिल हुई और आकर कहने लगी, बहू चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे कमरे में आना ज़रा अम्मा के तेवर आज काफ़ी ख़तरनाक लग रहे थे कि अम्मा ने इसकी बातें सुनी हैं क्या। अम्मा को इसकी बातों पर गुस्सा आया था या कोई और वजह थी। बहुत सी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। अम्मा वो कहीं नहीं जाएगी, मैं इससे अभी बात कर रहा हूँ, मुझे उससे बात करने दे। हाँ तो बोलो, तुम क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस वो तो मैं ऐसे ही। मेरी बीवी एकदम बात पलट गई, उसका रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। देखो, किसी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बताओ मुझे क्या हुआ है। मगर मेरी बीवी चुप कर गई और सर झुकाए अपने हाथों को मलने लगी। ये शायद उसकी आदत थी कि जब भी वो घबराती थी तब वो अपने हाथों को मलती थी। अम्मा कमरे से जा चुकी थी, मगर अम्मा की निगाहों में एक अजीब सी कपिश थी, जैसे वो सबको राख कर देंगी। मैंने अपनी बीवी से अम्मा के जाने के बाद दोबारा बात करना चाही, मगर वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। दिन ऐसे ही गुजर गया और रात हुई तो मुझे अम्मा से कोई बात कहनी थी। तभी मैं उनके कमरे में जाने वाला था जब मुझे अंदर से आने वाली आवाज़ों ने दरवाजे पर ही रुकने पर मजबूर कर दिया था। जैसे जैसे अंदर से आवाज़ें आ रही थीं, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी आंखें हैरत और बेयकीनी से फटी। मेरे चेहरे पर नन्ही नन्ही बूंदें पसीने की बहने लगी थीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। अम्मा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या बकवास कर रही थी? मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। बोल, उसके सामने हकीकत बयान करने वाली थी। अगर तूने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे घर वालों को इस दुनिया से रुखसत कर दूंगी और तुम देखती रहोगी और फिर तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बना दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा तुम्हारी बातों में आएगा? हरगिज़ नहीं। अरे वो तो आज तक अपनी सगी माँ के कातिल को नहीं तलाश कर पाया, जबकि उसकी सगी माँ की कातिला उसके घर में ही मौजूद है। अपने बाप की करतूत के बारे में वो नहीं जान पाया और ना ही ये जान पाया कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी बातों पर भरोसा करेगा? हरगिज़ नहीं। मैंने उसे पाला है, मैंने उसे बड़ा किया है, चाहे अपने ही मफाद के लिए, मगर मेरा उस पर पूरा हक है और वो भी एक अच्छा और काबिल बेटा है जो अपनी माँ के हर हक को पूरा करना अपना फ़र्ज समझता है। और रही बात तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन हैं। अपनी रंगत को कुछ बेहतर करो, गाहक आने ही वाले होंगे। मैं बाहर खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। मेरे पैर थर थर काँप रहे थे, मेरा पूरा वजूद ज़लज़लों की जद में था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सांस बिल्कुल बंद हो जाएगा। मैं भागता हुआ बाहर लॉन में पहुंचा और कुछ देर टहलने के बाद अपना सांस बहाल किया। मैं गहरे गहरे सांस ले रहा था, पूरा वजूद पसीने में शराबूर था। सर्दियों की आमद होने के बावजूद भी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जून जुलाई की तपिश के ज़ेरे साया खड़ा हूँ। वक्त गुजरता गया, मैं सारी रात इसी लान में गुजार चुका था। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी मेरे सर पर खड़ी थी। आपकी तबीयत तो ठीक है? आप ठीक तो हैं? तभी मैं झटके से उठा, खुद को पुरसुकून किया और उसके हाथों को थाम कर उसे अपने कमरे में ले गया और उसे कहा कि देखो मुसर्रत, तुम मेरी बीवी हो। मैं मानता हूँ कि मुझे बहुत गलतियाँ हुई हैं, मैंने तुम्हारे हकूक़ तुमसे छीन लिए, मगर मुझे तुम्हारे साथ ज़रूरत है, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तभी मैंने अपनी बीवी से कहा
کہ میں نے کل اماں کی ساری باتیں سن لی، بس مجھے حقیقت یہ جان نہیں کہ آخر اماں نے اتنی گری ہوئی بات کیوں کی۔ کبھی وہ زہریلا مسکرانے لگی اور کہنے لگی، اگر اتنی ہی حقیقت جاننے کا شوق ہے تو جاؤ اپنی خالہ کے پاس جاؤ، وہی ہے جو تمہیں سب کچھ بتائے گی، کیونکہ میں تو خود مجبور ہوں۔ میں تمہیں کیا بتا سکتی ہوں، اور پوری حقیقت تو میں بھی نہیں جانتی سوائے تمہاری خالہ کے۔ اس دنیا میں کوئی حقیقت نہیں جانتا، لیکن افسوس کہ وہ بھی ہسپتال میں داخل ہے اور شاید اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ اس کے پیچھے بھی تمہاری اماں ہی ہیں۔ بہرحال تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، اس سے پہلے کہ تم اس آخری ہگاوات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو، جاؤ اور جا کر اپنی زندگی کی اصل حقیقت جان لو۔ خالہ بیمار تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ نہیں، وہ بیمار نہیں تھی، مگر تمہاری اماں نے انہیں دنیا سے رخصت کرنے کا پورا بندوبست کر لیا تھا، تبھی وہ اس حالت میں پہنچی۔ میں جلدی سے ہسپتال پہنچا تو میری خالہ آخری سانسوں پر تھی۔ میں جلدی سے اپنی خالہ کے پاس گیا۔ نہیں خالہ، آپ ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، آپ کو مجھے سب حقیقت بتانی ہوگی۔ خالہ جو بالکل خاموش تھی، بالکل چپ تھی، انہوں نے ایک دم میری طرف دیکھا اور بہت دھیمی آواز میں مجھ سے بات کرنے لگی کہ مجبوراً مجھے ان کے ہونٹوں کے پاس اپنے کان کرنے پڑے۔ تمہاری ماں ہی تمہاری سگی ماں کی قاتل ہے۔ تمہاری ماں نے تمہاری سگی ماں کو مار ڈالا۔ تمہارے باپ سے شادی کرنے کے لالچ میں وہ شیطان بن گئی، اور تمہارا باپ جو تمہاری ماں کے پیار میں دیوانہ ہو چکا تھا، اپنی بیوی کو مرتا چھوڑ کر تمہاری ماں کے پاس چلا گیا اور اس سے شادی کر لی۔ ابھی تو تمہاری اماں کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری ماں کی سازش کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ تمہاری اماں ایک حاسدہ اور لالچی عورت ہے، نہ تو وہ کسی کی خوشی دیکھ کر خوشی محسوس کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی کی کامیابی دیکھ کر، اور پھر وہ عورت تمہارے دماغ کے ساتھ کھیلتی رہی، تمہارے پیسے پر عیاشی کرتی رہی اور تمہارے پیسے کے ذریعے ہی تمہیں بدنام کرتی رہی۔ تم سے کسی اچھی لڑکی کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اسے ایسے لگتا تھا کہ اگر کوئی اچھی اور خوبصورت لڑکی تمہاری زندگی میں آ گئی تو تم اسے بھول جاؤ گے، اور پھر وہ جو اتنے عرصے سے تمہاری پرورش صرف تمہارا پیسہ کھانے کے لیے کر رہی تھی، وہ کیسے حاصل کر سکے گی؟ وقت کا کام ہے، گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ دیکھ لو، میں نے کہا تھا کہ ایسی ایسی سچائیاں تمہارے سامنے آئیں گی کہ تم سامنا نہیں کر پاؤ گے۔ تمہاری ماں کی حقیقت جو تمہارے سامنے آئی ہے، وہ ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا۔ اس پر افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ اب تم آگے اپنی زندگی بہتر گزارو۔ تمہاری زندگی میں جو عورت آئی ہے وہ پاکیزہ ہے، وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے۔ بے شک وہ رنگ روپ کی خوبصورت نہیں ہے، مگر وہ تمہارے ساتھ وفادار ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کی عزت بچاؤ، نہ کہ گزرے ہوئے پہ افسوس کرو۔ یہ وقت افسوس کرنے کا نہیں ہے، حاضر دماغی سے کام لینے کا ہے۔ خالہ کی باتیں سن سن کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ شاید میں کبھی خالہ کی باتوں پر یقین نہ کرتا اگر میں اماں کی باتیں خود نہ سن کر آیا ہوتا۔ میری سگی ماں کی داخلہ میری سوتیلی ماں تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ میرے ہی پیسوں سے کروایا جا رہا تھا، کیونکہ آج تک میں نے اپنے پیسوں کا حساب کبھی اپنی اماں سے نہیں لیا تھا۔ ہمیشہ ان کو ہی ہر چیز کا حساب دیتا تھا۔ وہ کبھی میرے پاس زیادہ پیسے نہیں رہنے دیتی ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں فضول خرچی کروں گا اور اتنی محنت کی کمائی برباد کر دوں گا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری ہی محنت کی کمائی کے ساتھ مجھے برباد کیا جا رہا ہے۔ مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کچھ عورت کو برباد کر دوں گا۔ میں نے پولیس کا سہارا لیا اور اپنی ماں کی اس حقیقت سب کے سامنے لے کر آیا۔ مجھے اب ایک اور بھیانک سچ دیکھنے کو ملا کہ میری ماں دوسری عورتوں کو مردوں کے آگے بیچا کرتی ہے، اور اب وہ میری بیوی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرنے والی تھی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو بچا لیا۔ میری اماں کو عمر قید کی سزا ہوئی اور بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا،
میں اپنی بیوی کے ساتھ شروع میں خوش تو نہیں تھا، مگر اب خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی۔ زندگی میں ہر چیز نہیں ملا کرتی، یہ سبق مجھے بہت دیر بعد ملا، مگر خدا کا شکر ہے کہ میں اپنی زندگی میں مجھے یہ سبق ضرور مل گیا۔ کچھ نہ کچھ کمی ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ کبھی کبھار ہمیں اپنے نصیبوں سے لڑنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار نصیب ہمارے آگے تھالی میں ہر چیز پیش کر دیتا ہے۔ مجھے مسرت جیسی بیوی ایک تحفے میں ملی تھی، اور معصوم ضرور تھی مگر عقل مند بھی تھی۔ آج اس کی بدولت ہی میں کھل کر زندگی گزار رہا ہوں۔ نیک بیویاں بہترین رزق سے کم نہیں ہوتی۔